बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज इतवार का दूसरा वीलॉग। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं, तज्जिया इसमें ज़्यादा होगा। आज खबरें मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो इमरान खान के बारे में अच्छी खबर आई कि खान की अडयाला जेल में कल अहम मुलाकातें भी होने जा रही हैं। और दूसरी बड़ी खबर मुराद सईद की इस्लामाबाद में मौजूदगी की, कि फ़ाइनल कॉल के वक्त मुराद सईद इस्लामाबाद में थे। इसकी तस्दीक की जा रही है। इस्लामाबाद में फ़ौज की तैनाती की वजूहात क्या हो सकती हैं? तहरीक इंसाफ अगला लॉन्ग मार्च हिकमत अमली क्या बना रही है? हुकूमती प्रोपेगेंडे मन गढ़ंत प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इंटरनेशनल मीडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया इन्हें। और यजीदियत की इंतहा देखें कि शहीदों के घरों पर पुलिस के छापे मारे जा रहे हैं। इंटरनेट स्लो करने की वजह भी सामने आ गई। हुकूमत की मजबूरी है, VPN खोलने पर दबाव भी है। और मतीउल्लाह जान के बाद अब शाकिर अवान की रिहाई भी होगी। अवाम इस पे जीत गई, सोशल मीडिया जीत गया। मईशत की तबाही, पेट्रोल डीजल दोबारा महंगे होने जा रहे हैं। और इनका एक बड़ा अहम मनसूबा जिसे समझना पाकिस्तान की आवाम के लिए बड़ा अहम ज़रूरी है। ये वीलॉग मेरे दिल की आवाज़ है, क्योंकि हम सब लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। ये पैगाम ताकतवर लोगों के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि अगर इन लोगों ने इमरान खान की रिहाई ना की तो क्या होगा। खान को रिहा करना पड़ेगा। मैं आपको उसकी दलील और सबूत देता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं अच्छी खबर से शुरू करूँगा तफसील, जो अडयाला जेल के ज़राए से ज़ाहिर उन पर एतबार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि इमरान खान अडयाला जेल में मौजूद हैं। कल उनकी मुलाकातें भी हैं, उनकी सेहत भी ठीक है, कहीं मुंतकिल नहीं किया गया। अल्लाह करे ऐसा ही हो, कल मुलाकातें होंगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर मज़ीद शकूक व शुबहात। इन पे लोग एतबार और एतमाद नहीं करते। फैसल चौधरी इमरान खान के वकील ने कहा है कि अक्टूबर में भी मुलाकातें रोकेंगी। अब दूसरी मरतबा फिर किया जा रहा है। वजूहात क्या है? देखिए, खान की जो रिहाई है ये सबसे बड़ा और सबसे अहम मामला है। मैं इसीलिए आपके सामने बार बार तफसीलात रखता हूँ। जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत और ताकतवर लोग अगर खान की रिहाई नहीं करते तो मामलात इंतहाई ख़तरनाक होने जा रहे हैं। ये बात बड़े गौर से आप समझ लें। ये बराह रास्त मामला आवाम के पास जा रहा है। अगर आप टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर पर ये जो हालात मैं देख रहा हूँ, ये वो ख़तरनाक हालात है कि एक छोटा सा तज्जिया नगार होने के तहत ये आपके सामने ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखना कि ये वो आग का खेल खेल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा है, उसका ये एक बयान देखें ज़रा आप। पाकिस्तान के दुश्मनों ने कह रहा है खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से अलग करने का ख्वाब देखा है, और कह रहे हैं जी कि साजिश के सियासी सहूलतकार तहरीक इंसाफ है। ये बिल्कुल गलत, झूठ और बकवास है। हकीकी मानों में नून लीग और पीपल्स पार्टी वो काम कर रही है जो पाकिस्तान की तारीख में हो चुका है। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। लेकिन हकीकत में हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा अलग कर देंगे। लेकिन इस दफ़ा इनके साथ खैबर पख्तूनख्वा अलग नहीं होगा। ये अलग होंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये अगर इन्होंने अकल से काम ना लिया, खान को रिहा ना किया। अब इमरान खान की रिहाई देखें, उसके लिए मुझे आपके 5-7 मिनट समझने के लिए चाहिए इस बात को। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे ताकतवर लोगों को भी ये बात पहुंच जाए और वो समझ जाएं। ये 1971 की मैं मिसाल क्यों दे रहा हूँ, उसकी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने नहीं आई। बहुत सारी चीज़ें देखिए, वहाँ के इंतखाबात जो अवामी लीग ने, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, फंक्शनल के ख़िलाफ़ लड़े थे। इन इंतखाबात में अवामी लीग 162 में से 160 नशिस्तें जीती। सारे का सारा मशरक़ी पाकिस्तान अक्सरियती पार्टी, इक़्तिदार उनका हक़ था। उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने 138 में से 81 नशिस्तें जीती पंजाब और सिंध में। अब इक़्तिदार चले यहाँ इन्हें मिल जाता, वफाक शेख मुजीब का वज़ीर आज़म वो बनता था। यहया खान ने फैसला किया हम इक़्तिदार नहीं देंगे, इक़्तिदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देंगे और ताकत से मैंडेट छीनेंगे। गैर आइनी, जमहूरी, गैर जमहूरी, इंसानी, गैर इंसानी काम जो राना सनाउल्लाह कहता रहा वो करेंगे, ताकत में रहेंगे। जिस तरह आज बिलावल भी उछल उछल कर कह रहा है, ब्रूट फोर्स भी इस्तेमाल करेंगे और लाठी के ज़रिए इस्तेहकाम लाएंगे। यही काम जनरल यहया ने किया था और सामने रख दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। इजलास नहीं करवाया, ज़बरदस्ती जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया। अब उस सिचुएशन को अब आप 2024 के इंतखाबात में बिल्कुल वही सूरत हाल। 266 में से 180 नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीत गई, सिवाय सिंध के तमाम सूबों में 2/3 अक्सरियत थी तकरीबन। पंजाब और KP में, पंजाब में 141 में से 110 नशिस्तें जीते हुए हैं, KP में 44 में से 42। मतलब पूरे का पूरा इलेक्शन स्वीप हो गया। अब नून लीग की 17 नशिस्तें नहीं बनती, इन्होंने 170 बना दी। स्टैब्लिशमेंट ने यहाँ ये फैसला किया कि हम इक़्तिदार हर सूरत में नवाज शरीफ को देंगे, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म लगाएंगे, पंजाब मरीम नवाज़ को देंगे, सिंध बिलावल को देंगे, बलोचिस्तान में डोमिसाइल बदल कर वहाँ वली खान के बेटों को वहाँ ताकत के ज़रिए वहाँ लगा देंगे। ये निज़ाम इन्होंने बना लिया। तहरीक इंसाफ के पास खैबर पख्तूनख्वा में 44 में से 42 नशिस्तें हैं। सूरत हाल वही जो 1970 के इंतखाबात में, मैंडेट भी छीना, ऑपरेशन भी हुए अवामी लीग के ख़िलाफ़। जिस तरह बिल्कुल वही तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन देखें 2 साल 6 महीने में, रोज़ाना की बुनियाद पर बिल्कुल वही। मैंने पूरी स्टडी की है इसकी। यहाँ अकल मंतक दलील कहती है कि एक अमल को बार बार दोहराएं और ये उम्मीद करें नतीजा मुख्तलिफ है, ऐसा हो नहीं सकता। इस कदर मुमासलत है कि आप सोच नहीं सकते। बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ,
شیخ مجیب کو غیر قانونی طریقے سے جیل میں رکھا، بالکل اسی طرح عمران خان کو آج جیل میں. شیخ مجیب کو انہوں نے 25 مارچ 1971 کو ڈھاکہ سے گرفتار کیا، میاں والی کی جیل میں ڈالا. یہ بنتے ہیں 9 مہینے 15 دن. مذاکرات بھی کرتے رہے، منانے کی کوشش بھی کرتے رہے، ڈیل کی کوشش بھی کرتے رہے، سب کچھ وہی جو آج عمران خان کے ساتھ. اب جب شیخ مجیب گرفتار ہوا تو اس کی قیادت جو موجود تھی، جس میں تاج الدین تھے، کرنل ریٹائرڈ محمد عثمانی تھے، سید نظر الاسلام تھے، AH قمر الزمان تھے اور منصور علی تھے، خطیب الرحمان بھی تھے. اب یہ وہ لوگ تھے. تاج الدین بعد میں وزیر اعظم بنے، محمد عثمانی بنگلہ دیش کے بانی کمانڈر کے طور پر آئے، دوسرے ایک عبوری صدر بن گئے، منصور علی نائب صدر بن گئے، بعد میں خطیب الرحمان جو تھا وہ مشیر بھی رہا، سفیر بھی رہا. اب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شیخ مجیب کی غیر موجودگی میں تحریک چلائی جب وہ جیل میں تھا، جیسے عمران خان جیل میں اور تحریک انصاف کی قیادت آج باہر. اب ذرا اس کو ذرا غور سے سمجھتے رہیں سارا معاملہ. میں آپ کو تھوڑی سی ٹائم لائن بھی ساتھ بتاتا ہوں. 25 مارچ 1971 کو آپریشن ہوا، 9 مہینے کے بعد 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش، صرف 9 مہینے کے بعد بنگلہ دیش بنا ہے. اور 23 دن کے بعد شیخ مجیب کو میاں والی کی جیل سے نکال کے جو بین الاقوامی دباؤ جس کی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ برطانیہ بھی میدان میں آیا، سوویت یونین بھی آیا اور بھارت بھی آیا، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی آئیں، بین الاقوامی میڈیا بھی ہے، سب کچھ ریکارڈ پہ. پاکستانی حکومت مجبور ہوئی، شیخ مجیب کو سیاسی طور پر قید میں رکھنا ناممکن تھا، یہ دباؤ تھا بین الاقوامی. ذوالفقار علی بھٹو کی ملاقات ہوئی شیخ مجیب سے، لندن روانہ ہوئے، وہاں ذوالفقار علی بھٹو کے دوبارہ ملاقات ہوئی، وہ وہاں سے دلی گیا، بنگلہ دیش گیا، عظیم الشان استقبال ہوا اور 10 جنوری 1972 شیخ مجیب بنگلہ دیش کا وزیر اعظم بن گیا. اب ذرا مزے کی بات ہے، شیخ مجیب نے رہا ہونے کے بعد پاکستان بنگلہ دیش کے حالات بہتر کرنے کی کوشش کی اور پاکستان نے پھر بنگلہ دیش کو ایک نیا ملک تسلیم بھی کیا. اب آپ خواجہ آصف کے بیان کی روشنی میں پاکستان کے حالات ذرا دیکھیں، نوجوانوں کی سوچ دیکھیں، تحریک انصاف کے ساتھ ہوتے ہوئے مظالم دیکھیں، یہ جو موجودہ سیٹ اپ بنایا گیا ہے، یہ جو طاقت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، آپریشنز ہو رہے ہیں، مارا ماری ہو رہی ہے، ان حالات کو دیکھیں. 10 سال کے بچے کو میں یہ باتیں سمجھاؤں وہ سمجھ گیا تھا آج. اب ان طاقتور لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی بات؟ یہ کیوں ایک نیا ملک بنانے کے لیے اب حالات ایسے بن چکے ہیں، یہ معاملہ ڈیڈ لاک سے حل نہ ہوا تو اس معاملہ چلا جائے گا عوام کے پاس، بالکل اسی طرح سے عوامی لیگ کے پاس گیا، اور پھر اس میں شہادتیں بھی خدا نخواستہ زیادہ ہوں گی، آپریشن بھی ہوں گے. اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سوچ یہ ہے کہ اگلا الیکشن یہ نہیں جیت سکتے، اس سے اگلا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے، اس سے اگلا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے، چاہے دنیا ادھر ہو جائے. عوام کی طاقت سے اب اقتدار میں نہیں آ سکتے، یہ اس لیے ہر لیول پر جانے کو تیار ہیں، جیسے بلاول کا نانا ذوالفقار علی بھٹو تھا. فرق اب یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو مغربی پاکستان میں تھا، اس کے پاس اس وقت حمایت تھی مغربی پاکستان میں، پیپلز پارٹی 138 میں سے 81 نشستیں جیت گئی. یہاں صورتحال یہ کہ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے 62%، احتجاج کے لیے بے شک نہ لے لیکن سارے کے سارے خان کے ساتھ ہیں، مینڈیٹ یہاں خان کو سب سے زیادہ ملا ہے. KP اس کے بعد دوسرا صوبہ ہے. اب پیچھے ان کے پاس کیا رہ گیا؟ بلوچستان اور سندھ. بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اب رہ جاتا ہے سندھ، یہاں یہ حکومت بنا سکتے ہیں مل جل کے، الگ سا ملک اب یہ بنائیں گے. سندھ میں ایک صوبہ ان کا اپنا ہوگا جہاں یہ بیٹھ کے حکومت کریں گے، وہ سندھ تک حکومت ہوگی. اور اس میں بھی مزے کی آپ کو بات ہوگی، نواز شریف کو اس میں سے کچھ نہیں ملنا، وہاں آصف زرداری کی جڑیں ہیں. اب پنجاب کی چند گلیوں پر اگر یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اب ممکن نہیں رہے گا. یہ میں آپ کو یہ جو پاکستان کے 3 حصے کرنے پر تیار تھے، یہ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوگا. یہی لوگ اب باہر جائیں گے، پاکستانی یہی رہیں گے. اب بنگلہ دیش سے اپوزٹ معاملہ ہوگا. ان کے تجزیہ نگار وہ منیف فاروق کہہ رہا ہے کہ لائن آف ڈیوٹی پر شہید ہونے والے پاکستانیوں کی عوام بے حرمتی کر رہی ہے. منیف فاروق جیسے لوگوں کو سوچنا چاہیے حالات یہاں کیوں پہنچ چکے کہ جان چھڑکنے والی عوام آج بے حرمتی کر رہی ہے شہیدوں کی. ذرا سوچے تو صحیح کہ پاکستان کے شہری جو شہید ہوئے، جو نہیں ہونے چاہیے تھے، ان کا آپ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. آپ کا ہر کوئی وزیر اٹھ کے ٹی وی پر بیٹھ کے جگتے لگاتا ہے، ٹھٹھے لگاتا ہے، مذاق کرتا ہے، فکرے کستا ہے. اور شہیدوں کا تو مذاق اڑاتے تھے، اب نماز جنازہ کا بھی یہ تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس کی میمز بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا عوام کا دل نہیں دکھتا؟ اب مرنے والے قاتل بڑی بڑی تقریبات میں جشن منا رہے ہیں. جب آپ کے شہیدوں کو اسپتالوں سے اغوا کر رہی جائے، لاش کی وصولی پر بیان لکھوائیں. دنیا کی بڑی بڑی جنگیں دیکھیں، وہاں سپاہیوں کو کبھی اسپتالوں سے اغوا نہیں کیا گیا. اپنے شہریوں کو، زخمیوں کو آپ اسپتالوں سے اغوا کریں، ان کی میتیں جو دشمن واپس کرتے ہیں آپ واپس نہ کریں. جو شہید ہو رہے ہیں ان کے گھروں پر چھاپے ماریں. یہ تو انگریز کے دور میں بھی نہیں ہوا، یقین کریں اس وقت بھی نہیں ہوا. میں پڑھتا رہا تاریخ میں، شاید ایسے واقعات ملیں. آج سر عام لوگ پھر فوج کے مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، سماجی بائیکاٹ کی باتیں کر رہے ہیں، ملنا جلنا ترک کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. ان کی کہہ رہے ہیں کہ ان کی بزنس امپائر جو ہیں، فوجی فرٹیلائزر، کھاد، عسکری سیمنٹ، اس کے پروڈکٹ ہم استعمال نہیں کریں گے، ان کی خدمات نہیں لیں گے، ان کے اسکولوں میں بچوں کو نہیں بھیجیں گے، ان کے ساتھ کاروبار نہیں کریں گے، شادیاں نہیں کریں گے. آج یہ باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بڑا خطرناک اور افسوسناک مرحلہ بن چکا ہے. پھر آپ ایسے لوگوں کو لا رہے ہیں جو پاکستان کی فوج کے دشمن خواجہ آصف
کہہ رہا ہے تحریک انصاف میدان چھوڑ کر باقی دنیا میں تاریخ نہیں ملتی. یہی بدبخت شخص پاکستان کی اسمبلی میں کھڑا ہو کے جو وزیر دفاع ہے, فوج کا سربراہ بنا ہوا ہے, کہہ رہا ہے ہم 48 کی جنگ بھی ہارے, 65 میں بھی بھاگے, 71 میں بھی ہم بھاگے, کارگل میں بھی بھاگے. یہ اپنی فوج کو بھاگنے والی فوج قرار دے رہا ہے وزیر دفاع. کہتا ہے پاکستان کی عوام نے جنگیں جیتی اور فوج کو بھاگنے والی فوج کہہ رہا ہے. اب جس فوج کے اوپر ان کا سربراہ یہ شخص ہو, اب آپ اندازہ کریں. جس طرح جنرل یحییٰ خان نے بھٹو کو لگا دیا تھا. اب عطا تالڑ کہتا ہے جی کنٹینر پر جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا. وہ تو ٹک ٹاک بنانا جرم ہے, تو مریم نواز کو سب سے پہلے لگاؤ کنٹینر سے نیچے, مطلب کیا کرو اس کے ساتھ, میں نہیں کہتا وہ جو بھی کرو, وہ اور ان کے وزراء کیا کریں. ان کے لیے تو دیکھیں بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت کے بعد جو ہوا وہی بس سبق ہے. انقلاب ایران ایک سبق ہے, اور پاکستان کی عوام کو بھی انقلاب ایران سے سیکھنا ہے, پنجاب کو خاص طور پہ. دیکھیں جب 30 لاکھ لوگ وہاں امام خمینی کے استقبال کے لیے نکلے, اس کا جہاز فضا میں تھا. رضا شاہ پہلے بھی سوچتا تھا نیچے سے اڑا دے, لیکن نیچے لوگ دیکھے 30 لاکھ تو ڈر گیا. پھر سوچا قید کریں, لیکن عوام دیکھے پھر وہی حال, پیچھے ہو گیا. پھر خمینی کا جو استقبال ہوا, جو ایشیا میں سب سے بڑا استقبال ابھی تک ہے, کیونکہ خان ابھی باہر نہیں آیا, وہ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ. اسلام آباد میں دیکھیں 2 لاکھ کی جگہ 20 لاکھ لوگ ہوتے تو شاید گولیاں نہ چلتی. بہرحال لیکن یہ بھی ایک بھرم ہے. میں سوچتا ہوں کبھی, جیسے پہلے بھی کئی بھرم ٹوٹ چکے ہیں, جیسے رجیم چینج آپریشن ہوا تو ہم لوگ سوچتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملکی سازشوں پر امریکی مفادات کی حفاظت کرے گی, یہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں ملیں گے, یہ وفادار ہیں. پھر الیکشن میں بھی ایک بھرم تھا کہ عوام کے مینڈیٹ کو چھینا, لیکن اس طرح سامنے نہیں آئیں گے, یہ گلو بٹوں کو ہی لائیں گے پنجاب پولیس, لیکن یہ خود سامنے آ گئے. پھر ایک آخری بھرم آپ کے سامنے تھا, گولیاں نہیں ماریں گے, انہوں نے گولی بھی چلا دی. لوگ کھڑے رہے کہ ربڑ کی گولیاں ہیں, لیکن وہ سچ مچ کی گولیاں تھیں. اور پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر نشانے, بھوکے مظاہرین پر, تھکے ہوئے مظاہرین پر آپریشن کر کے ایک دردناک داستان تاریخ بنا دی. اور پھر یہ دیکھیں جو 71 میں ہوتا رہا. اب خاقان عباسی کا وہ رشتہ دار, اس نے رینجرز کے اوپر گاڑی چڑھائی, بجائے اسے پکڑنے کی حالت میں نشے میں تھا وہ, پتہ نہیں انہوں نے پاکستانی مار دیے, اور ابھی تک مار رہے ہیں. ابھی 160 PP 160 میں MP ہے احمد خان نیازی, اس کے دیکھیں ایکسپریس ٹرمینل گرا دیا, کوئی نیازی نام ہے, لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں. اسلام آباد میں 3 رہنماؤں کے گھروں میں گھس کے اس کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے لے گئے. مطلب یہ مظالم وہی جا رہے ہیں ابھی جو عوامی لیگ والے ہیں. آج وزارت داخلہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے جی کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو تعینات کیا, کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا, کہ 1500 لوگ تھے صرف, اور ان کی قیادت مراد سعید کر رہا تھا. یہ کہہ رہے ہیں وزارت داخلہ کی بات ہم تسلیم نہیں کرتے. مراد سعید کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اسلام آباد آئے گا, یہ میں آپ کو اب بتا دیتا ہوں کہ اب تو ختم ہو چکا معاملہ, لیکن وہ آیا یا نہیں, تصویر ویڈیو کوئی سامنے نہیں آئی. تحریک انصاف کے کسی رہنما نے تصدیق بھی نہیں کی, اور پھر اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ تھا یا نہیں تھا. لیکن وزارت داخلہ کی کیا بات مانے, وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں اسلحہ استعمال ہی نہیں ہوا, ان کے صحافی ابھی بھی اس بیانیے پہ قائم ہیں. لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو 71 کے آپریشن کو نہیں مانتے تھے, کارگل کی جنگ کو نہیں مانتے, ہمیں بتاتے رہے ہم جیتے ہوئے. خواجہ آصف نے یہ تو سارا اسمبلی میں بتایا کہ ہم تو ساری جنگیں ہارے ہوئے ہیں, ہم تو مطالعہ پاکستان میں پڑھتے رہے. کہ وہ لکھنے والے سارے یہی تھے جو آج ہیں. آج یہ کیا لکھ رہے ہیں, سہیل وڑائچ کا ایک کالم دیکھ کے, میں نصرت جاوید کا کالم دیکھتا ہوں, میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر. BBC کہہ رہا ہے, CNN کہہ رہا ہے, دنیا کے بڑے بڑے ادارے جن کا بجٹ پاکستان کے ڈیفنس بجٹ سے زیادہ ہے. آج تو انڈیپینڈنٹ اردو نے بھی کہہ دیا کہ کم از کم 10 افراد کو تو گولیاں مار کے آپ نے قتل کیا ہے, 100 سے زیادہ زخمی. اب یہ 200 ہوں, 300 ہوں, 400 ہوں, 600, تو کیا فرق پڑتا ہے. 10 نہیں مانتے آپ, وہ بھی نہیں مانیں گے. وہ سلیم بخاری کے پروگرام میں شوکت بصرہ نے جب اسے کہا کہ تمہارے بیٹے کی لاش آئے تو تمہاری میں چیخیں سنوں, اس کی پھر اٹھ کے چیخیں ذرا سنیں آپ. اپنے اوپر بات آئی تو کیا حالات ہوتے ہیں, اور یہاں ہو تو ثبوت مانگتے ہیں. ثبوت تحریک انصاف نے پورے کے پورے گوگل ڈرائیو پہ رکھے ہوئے. تحقیق کر لیں تھوڑی سی, ڈی چوکی تحقیق کرتے, اسپتالوں میں چلے جاتے. اب وہ ان سے پوچھے, میں نے ان سے پوچھا ایک سینئر سے, وہ کہتا جی مجھے تشریف لال کرانے کا کوئی شوق نہیں, اور پھر مال کا نقصان الگ کروں. کامران خان کو دیکھ لیں, بشر لقمان کو دیکھ لیں, جاوید چودھری کو دیکھ لیں, نصرت جاوید, ان کے ہر پروگرام میں, ہر کالم میں ان کی بزدلی کی نشانی, انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی جسے کہتے ہیں, علمی بدیانتی, کھل کر پاکستان کی عوام کے سامنے آ چکے ہیں. کروڑوں فالورز ہیں, لیکن لوگ انہیں نہیں پسند کرتے, ان کی گھر والے بھی شکلیں نہیں پسند کرتے. یہ منیف فاروق, کامران شاہد وغیرہ, یہ تو چند لوگ ہیں. اس سے پہلے بھی ماضی میں دیکھیں یحییٰ خان کے ساتھ زید سلیری جیسے لوگ موجود تھے, ضیاء الحق کے ساتھ بھی اس طرح کے موجود تھے, مشرف کے ساتھ بھی موجود تھے. ایک ٹولہ رہتا ہے, رہے گا, لیکن ہمیں اللہ نے اوریاں مقبول جان بھی دیے, ارشد شریف شہید بھی دیا, عمران ریاض بھی دیا, مطیع اللہ جان بھی دیا, شاکر روان بھی دیا. بہت سارے لوگ اس کرائسس میں اللہ نے ہمیں دے دیے. اب علمی قابلیت بھی سب لوگوں کی سامنے آ گئی, جرت اور دلیری بھی آ گئی. حامد میر دیکھیں بڑا صحافی ہے, بلکہ پاکستان سب سے بڑا صحافی وہی ہے اس وقت. وہ کہہ رہا ہے میں باقاعدہ وہاں موجود تھا اور سنائپر بھی تھے, مجھے وہاں لوگ کہہ رہے تھے, اور اس کی حامد میر کی باتوں کو انٹرنیشنل ادارے کوٹ کرتے ہیں. اس نے کہا جی کہ یہاں تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا آپ چلے جائیں کہ انہوں نے گولی آپ کو مار دینی ہے, ہمارے اوپر ڈال دیں گے. یہ حالات ہیں, اندازہ کریں. بہرحال لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہیں ابھی بھی, اور حق کی پہچان کرنا بڑا لازمی ہے. آرمی چیف نے بھی سورہ مائدہ کی آیت کا 33 کا وہ حوالہ دیا کہ فساد پھیلانے والوں کو قتل کا حکم ہے, لیکن فساد پھیلا کون رہا ہے یہ بڑا اہم ہے.
کیونکہ اسی قرآن میں ہم پڑھیں سورہ بقرہ میں تو اللہ کہتا ہے کہ زمین پر فساد نہ کرو. جب ہم انہیں کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے آئے ہیں، جبکہ حقیقت میں فساد کرنے والے یہ لوگ ہیں. اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ فساد والا کون ہے اور اصلاح والا کون ہے؟ کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں بہرحال یہ تو سامنے آ گیا کہ اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اسی وجہ سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. میں تو آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، قرآن جاننے والے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں تو کمی بیشی اللہ معاف کرے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن ایک چیز تو پتہ ہے کہ چوروں ڈاکوؤں کے بارے میں قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 نے واضح کہا ہے کہ چوروں کے ہاتھ کاٹیں. اب نواز شریف، آصف زرداری انٹرنیشنل عدالتوں سے دنیا بھر میں چور ڈکلیئر ہیں، یہ تو قرآن کی آیت کا سادہ ترجمہ ہے. آپ آیتوں کا حوالہ دے رہے ہیں، کاٹیں ان کے ہاتھ. شہباز شریف تو کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے ہم ہاتھ توڑ دیں گے فساد کرنے والے، وہ تو ثابت نہیں ہوئے عدالتوں سے. لیکن یہ تو چور پوری دنیا میں ڈکلیئر ہیں، پوری دنیا کی عدالتوں نے انہیں ڈکلیئر کیا ہوا ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ نے انہیں ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ان کو تو یہ سب مانتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے، خود اپنے منہ سے مانتے ہیں. تو بہرحال اس کے ساتھ ایک اور خبر، وی پی این کہہ رہے ہیں جی کھول دیا، حالانکہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک جو عارضی طور پر سلو ہے، معطل ہیں. تو جھوٹ ہے سارا، جھوٹ اور فریب کا سارا کام چل رہا ہے. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ آج انٹرویو جس کا ہوگا وہ دیکھیے گا ضرور. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.